बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का व्लॉग कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर है। मसलन एक तो जो मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल है तहरीक इंसाफ़ का, वो क्या होगा, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत कर दिया है चौथी नशिस्त को, जो कि मुज़ाकरात की होनी है। और ये मुज़ाकरात की नशिस्त जो है अगर होती है तो कहा गया है कि इसमें जुडिशल कमीशन बनेगा तो हम आएंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐन हुकूमत के एजेंडे पे काम कर रही है? ये बहुत अहम नुक्ता है और इसके ऊपर हमने कुछ दिन पहले आपको एक इत्तला भी दी थी, उसके ऊपर हम आज ज़रूर बात करेंगे। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के मामले के ऊपर किसी सूरत भी माफ़ी के बग़ैर 9 मई के ऊपर जो है वो टलने को तैयार नहीं है। ये हमारी इत्तला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तीसरी जो अहम ख़बर है वो वाशिंगटन से है, जो कि कल हमें हमारे प्रोग्राम पे प्रोफेसर हसन अब्बास साहब, जो कि एक बहुत ही वेल नोन स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें इत्तला दी कि जो वहाँ पे ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ सवालात ट्रंप साहब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब के हवाले से किए जा सकते हैं और उसका नतीजा कुछ बयान की सूरत में आ सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं। और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तैयारी हमने आपको कुछ दिन पहले जो है वो बताई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है और हुकूमत ये कह रही है कि किसी तरह का दबाव जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, और शायद इस सिलसिले के अंदर उनकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स भी अमेरिका के साथ जो है वो मौजूद हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब एक फाइनली एक अथॉरिटी जो है वो बना दी गई है। इस अथॉरिटी के क़याम के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। अब ये पीका लॉज जो है, इसमें अमेंडमेंट फाइनली जो है वो आ गई हुई है और पार्लियामेंट के अंदर कल ये बिल पेश भी हुआ है। इसकी जुज़ियात जो थी वो भी बताई हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। बिल जो है उसके अंदर एक अथॉरिटी कायम कर दी गई है। सवाल ये है कि इसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर बात, उनके साथ मुशावरत जो है वो क्यों नहीं की गई। मसलन मैं सुन रही थी निगहदात को, जो कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया है कि इसके ऊपर किसी किस्म की जो एक डेलिब्रेशंस हैं या इसके ऊपर जो कंसल्टेशंस हैं वो इसके ऊपर नहीं हुई हैं और इसको बिल की सूरत में पेश कर दिया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने भी इसी तरह का एक बिल जो है वो पेश किया था और फिर उनको इसके ऊपर जो है वो पीछे हटना पड़ा था। हुकूमत ने अब पेश किया है, इसमें कुछ बहुत सारी जो चीज़ें हम आपको बताते हैं कि क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी हुकूमत क्यों कर रही है, बेसिकली ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके सिलसिले में ये भी एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। और जब फेक न्यूज़ लोग फैलाते थे और जानबूझ के फैलाते थे, मसलन एआई के ज़रिए से एक पोस्टर फैला दिया गया कि सैकड़ों पाकिस्तान इस्लामाबाद में मार दिए गए, खून की नदियां जो थीं वो शायरा दस्तूर पर दिखा दी गई, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से ये बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर ये एक पोस्टर जो था वो फैलाया गया, उसको फिर डिलीट किया गया। लेकिन डिलीट कब किया गया ये एक अलग बात है। हर फेक न्यूज़ पोस्टर की सूरत में आती है, उसको डिलीट किया जाता है और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये लोग फैसिलिटेटर्स हैं, असल में ये लोग असल में एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो इस तरह की फ़ेक न्यूज़ देते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ देते हैं, बड़े बाज़ाब्ता तरीके से देते हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो असल वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए मुश्किलात पैदा हों, जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो कि काम करना चाहता है, उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो पैदा हों। और वो मुश्किलात अब पैदा होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत ने जिस तरह से उन सारी फ़ेक न्यूज़ की आड़ में एक जो कानून बना दिया है या बनाने वो जा रहे हैं, इससे शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग तो मफरूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या वो बाहर बैठ के एजेंडा स्टोक कर रहे हैं, वो बाहर से बैठ के पोस्टर्स बनाते हैं, वो बाहर से बैठ के फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो बाहर से बैठ के जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जो एक वर्किंग एक आमिल जर्नलिस्ट है जो काम करता है, अगर उसकी कोई ऐसी ख़बर आती है जिस खबर से कि रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को कोई चैलेंज किया जाता है और उसके पास कोई उसके ऊपर जो या वो अपना जो एक जिसे कहना चाहिए कंटेंट का सोर्स को एक्सपोज नहीं करता या वो नहीं बताता, तो उसके लिए ये मुश्किलात आगे जाके पैदा हो सकती है। जो फेक न्यूज़ फैला रहा है उसको शायद कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन 3 साल की सज़ा
جو کہ کرمنل سزا ہے، اور ہم اس کے اوپر بہت اعتراض ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو فائن ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، وہ کرمنل سزائیں نہیں دی جاتی بلکہ جو جرمانے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عائد کی جاتی ہیں. تو کیوں حکومت 3 سال کی سزا پہ جا رہی ہے؟ چلے 20 لاکھ جرمانہ، اور بائی دا وے جتنے لوگ ڈالرز کماتے ہیں اور جو فیک نیوز کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے 20 لاکھ کا جرمانہ کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ جرمانہ رکھا گیا. اور جن لوگوں کو دینا پڑے گا اپنے جیب سے جرمانہ اور وہ صحیح صحافی ہیں، وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طرح سے یہ ایک سینسرشپ بھی ہوگی اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے سیلف سینسرشپ بھی آ جائے گی اس قانون کے ذریعے سے. شاید حکومت یہی چاہتی ہو، لیکن ہم اگر دیکھیں پوری دنیا کے اندر قوانین ضرور بنے ہیں، ان قوانین کا استعمال یوں نہیں ہوتا کہ پک اینڈ چوز کہ یہ ہمارا ناپسندیدہ صحافی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ ہمارا پسندیدہ صحافی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. وہاں پر پھر سب کے خلاف ہوتا ہے. مثلا برطانیہ کے اندر اگر کوئی ٹویٹر یا اس کے اوپر ایکس کے اوپر یا فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگاتا ہے تو اس کے لیے جج جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے تو یہ لگا رہا ہے، یا یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یا پی ایم ایل این کا ہے، یا دیگر جماعتوں کا ہے. وہ پھر اس خبر کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا صحافیوں کے خلاف. تو یہ خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اچھا، یہ جو بل ہے اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. مثلاً ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے جو کہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ادارے بنائے گئے، یعنی پیمرا کے بالکل پیرلل ایک سوشل میڈیا اتھارٹی بنا دی گئی ہے. اس کے اندر سوشل میڈیا کمپلینٹ کاؤنسل ہے، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبونل ہے، نیشنل سائبر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے جس کی اپنی فرانزکس کی جو فیسلٹیز ہوں گی اس کی اپنی ہوں گی. پھر ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے جو کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے اندر جو ہے وہ مرج ہوگا. میں آپ کو اس کے اپنے ذاتی تجربات اس کے اوپر بتا سکتی ہوں. یہ جو کمپلینٹ کاؤنسلز ہیں یہ سب حکومتی اشاروں پہ کام کرتی ہیں. یہ انفارچونیٹلی انڈیپینڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے دور میں میرے خلاف اے آر وائی نے جو کیمپین چلائی تھی اور جس طرح سے چلائی تھی اس کے اوپر میں کمپلینٹ کاؤنسل جو پیمرا کی ہے، اور وہ ٹی وی پہ انہوں نے چلائی تھی، وہ کمپلینٹ کاؤنسل میں پیمرا کی لے کے گئی وہ معاملہ. اچھا، آگے جو ان کی جو باڈی تھی پیمرا کی جو کاؤنسل کی، وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کی تھی. مثلاً اس کے اندر جو ہے علی بخاری صاحب پی ٹی آئی کے لائر بھی ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے. اور اس میں مظہر برلاس صاحب جن کا ایک بڑا واضح ٹلٹ ہے، وہ صحافی تو کہلائے جاتے ہیں مگر واضح ٹلٹ ہے ان کا پی ٹی آئی کی طرف، وہ اس کا حصہ تھے. پھر اسی طرح سے جو کاؤنسل باقی تھی وہ بھی تقریباً ساری کی ساری جو تھی وہ پرو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی تھی. اچھا، جب میری کاؤنسل میں گئی کمپلینٹ اور اتنا واضح یہ کیس تھا اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں میرا ذکر بھی نہیں ہوا تھا، اس کی بنیاد پہ شہباز گل کے ٹویٹ کو لے کے اور کابینہ کے لوگوں کے ٹویٹس کو لے کے پوری ایک مہم اے آر وائی کے اوپر جو ہے وہ چلائی گئی. اس کمپلینٹ کاؤنسل نے 8-9 مہینے اس معاملے کو لٹکائے رکھا، اور اس کے بعد جس کو کہ 60 دنوں کے اندر فیصلہ کرنا تھا قانون کے تحت، 8-9 مہینے لٹکانے کے بعد کہا گیا کہ یہ ہمارا رائٹ فورم ہی نہیں ہے، ٹی وی کی کمپلینٹ ہے، پیمرا الیکٹرانک میڈیا کی کمپلینٹ سیل ہے، کاؤنسل ہے. اور جو لاہور میں تھی وہ بھی عطا بندیال صاحب کی صاحبزادی اس کا حصہ تھیں، وہ بھی پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی. ان کے ساتھ پھر ایک اور لائر ہیں بڑے معروف، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب. وہاں پہلے ہم گئے، وہاں پہ کہا گیا کہ یہاں پہ تو یہ کاؤنسل جو ہے ختم ہونے والی ہے تو آپ یہاں چلے جائیں. ہم یہاں آئے اور یہاں پہ بھی پوری کاؤنسل جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، اور پھر کوئی انڈیپینڈنٹ وہ کاؤنسل نہیں تھی. اور انہوں نے 8-9 مہینے کے بعد اس کیس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا. اور یہ معاملہ جو تھا اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں لے کے گئی. ہائی کورٹ سے مجھے کامیابی ملی. محسن اختر کیانی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ دیا، جرمانہ بھی عائد کیا اے آر وائی کے اوپر. اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا، خود اے آر وائی جو ہے سپریم کورٹ میں لے گیا. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو، ہم نے اے آر وائی کی استدعا کے اوپر جو ہے اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیا. تو وہاں پہ اے آر وائی نے مجھ سے معافی بھی مانگی، اس پہ یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی، آن ایئر یہ معافی گئی. تو ایک کہنے کا مقصد یہ کہ تقریباً 2 سال مجھے لگے اس معاملے کو لے کے جانے کے لیے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، آپ اپنے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن چلیں، اللہ نے ہمیں ہمت دی تھی اور ہم نے لڑائی لڑی. کتنے پاکستان کے اندر صحافی ہوں گے یا کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح سے مختلف جگہوں پہ جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا تو ایک گٹر ہے.
بن چکا ہے، انفارچونیٹلی گٹر بن چکا ہے. اس کے اندر لوگ جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں اور لگاتے چلے جاتے ہیں. آپ اور سنگین الزامات لگاتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جائیں ان کونسلز کے اندر، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے یہ کونسل فیصلہ کرے گی، اتھارٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ معاملہ جو تھا، یہ جو کسی نے اگر کسی کی کردار کشی کی ہے یا جھوٹے یا فیک نیوز کی ہے یا کسی کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو وہ ہٹانے کے لیے فیصلہ جو ہے وہ دے سکتی ہے. اللہ کرے اس کے اوپر منوعین اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا معاملہ ہو اور اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے. مگر پاکستان میں جو اس کے تاریخی اعتبار سے میں بتا سکتی ہوں اور اپنے ذاتی تجربات پہ کوئی اچھے روشن امکانات اس کے نہیں ہیں. اچھا، دوسری جانب جو اسی معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں، یہ جینون ایک پوری دنیا کے اندر کنسرن بھی ہے فیک نیوز کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت ہے. اس میں ڈیفیمیشن لاز جو ہیں حتیٰ کہ عزت کے، ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. ان کو جو ہے قوانین کو اتنا مضبوط کریں کہ جب لوگوں کو کورٹ میں معاملہ جاتا ہے اور اس میں حتیٰ کہ عزت ان کے اوپر لگتی ہے اور ان کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ واحد حل ہے اس ساری چیز سے بچنے کے لیے. ادروائز کوئی طریقہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. جتنی مرضی کاؤنسلز بنا لیں، جتنی مرضی چیزیں بنا لیں، قوانین بنا لیں، ڈیفیمیشن جب تک جو حد تک عزت کا قانون ہے اس کے اندر جو ہے وہ مزید ترامیم کر کے اس کو مزید مضبوط نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اچھا، پھر ایک دوسری طرف جو ہے ہم دوسرے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے کل ایک شرط رکھی ہے کہ جو نیکسٹ سٹنگ ہے 4 جو 28 کو کہا جا رہا ہے کہ ہوگی جنوری کو، اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا جائے. بہت سارے ہمیں دوستوں نے اطلاع دی کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں نے ملاقاتیں کی اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے صاف ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ کمیشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں. اس کی وجہ یہ کہ کمیشن کا مطالبے پہ اڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن حکومت بنا دے گی، اور یہ کہتے ہیں ہماری مرضی کے جج ہوں، وہ آپ کی مرضی کے بھی بنا دے اگر، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے خلاف آئے، جو کہ 26 نومبر پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ کیا آئے گا؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ 35 پنکچر اور پھر انتخابات کے حوالے سے ہوا تھا، پھر ایک کمیشن بنا تھا، کمیشن پہ عمران خان صاحب راضی ہو گئے تھے اور وہ ان کے نتائج بھی قبول کر لیے اور کہا کہ میرا سیاسی بیان تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں. تو ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ غلطی کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند دن پہلے اپنے اسی ولاگ میں خبر دی تھی، سلمان غنی صاحب کی بھی خبر تھی اور ہمارے اپنے ذرائع نے بھی بتایا تھا کہ جو رائے ونڈ میں میٹنگ ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ جائے گی. تو آپ ان کو بھاگنے دیں مگر آپ خود مت بھاگیں. آپ کو 6 مئی کا بھی یاد ہوگا جب ایک کنکلوژن پہ پہنچ رہی تھی کمیٹی الیکشنز کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بات چیت کریں، اور اس پہ بھی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے ویٹو کر دیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے اگلے الیکشنز ہی نہیں ہوئے تھے. تو تحریک انصاف ایگزیکٹلی حکومت کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواہشات پر عمل کر رہی ہے، ان کے ایجنڈے پہ عمل کر رہی ہے اور اس کو مشروط کر کے اپنا سیاسی نقصان کرے گی. یہ ہم بالکل ایک آزاد تبصرہ نگار کے طور پہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں یا پس پردہ ان کی جو بات چیت چل رہی، ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بہت وضاحتیں دی ہیں، وہ بیک فوٹ پہ نظر بھی آئے ہیں. جو میٹنگ انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کی ہے اور علی امین گنڈا پور سے پشاور میں، اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ حکومت کو وضاحتیں دی ہیں اور مستقل وضاحتیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. جو ہماری اطلاعات ہیں اس پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹی ہے اس معاملے کے اوپر، اور ساتھ میں انہوں نے وہاں بھی یہ کلیئر کر دیا تھا بیرسٹر گوہر کو کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں ان کے اوپر کوئی توقع نہ رکھی جائے، وہ لیگل کورس میں ہیں، لیگل اس کے اوپر عدالتیں فیصلہ کریں گی، اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مدد نہیں دے سکتی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 14 سال کی قید بھی عمران خان صاحب کو ہوئی، لیکن اس میں جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ عمران خان صاحب خاموش رہیں، اور خاموشی کے بعد جو ہے ایک سرٹن ٹائم کے بعد چیزیں جو ہے نارمل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے خان صاحب کو خاموش رہنا پڑے گا. ہماری جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر 9 مئی کے معاملات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہش ہے کہ اگر وہ یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سالڈ ریگریٹ کرتے ہیں، صرف خالی معافی نہیں مانگتے مگر یہ کہ
باقاعدہ معافی مانگتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب جو شہباز گل جیسے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں وہ دیکھیں کہ اگر امریکہ سے کوئی پیغام نہیں آتا تو پھر وہ ان لوگوں کو پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، یہ ہماری اطلاع ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ سگنل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک امریکہ سے آنے کا پیغام کی بات ہے، کل پروگرام میں ہمارے پروفیسر حسن عباس صاحب تھے اور ہم نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا، اور کچھ ہمارے ذرائع وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا پاکستانی لابی جو ہے وہ بہت کوئی سوال اٹھا سکتی ہے ٹرمپ سے، اور سوال کے جواب میں وہ کوئی ایک نپا تلا سا بیان جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ او ویئر از ہی اینڈ یو نو ہی از ان جیل، مائی فرینڈ از ان جیل، اس طرح کی کوئی بات وہ کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ ہماری بھی اطلاعات یہی ہیں کہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ انڈین جو لابی ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کسی انڈین جرنلسٹ سے یہ سوال جو ہے پٹ اپ کیا جائے اس کسی پریس کانفرنس کے اندر، اور وہاں سے یہ جو نکلے گا معاملہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے اس کو بنایا جائے۔ یہ نیریٹو کی حد تک بہت ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس پہ نیریٹو بن سکتا ہے، اس کے اوپر بیانیہ تیار ہو سکتا ہے کہ پریشر آ گیا، کال آ گئی، لیکن لگتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک محسن نقوی صاحب کا وہاں پہ جانا ہے اور ان کی جو وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت سگنیفیکنس ملاقاتیں ہیں۔ ان میں سے ایک دو لوگوں سے وہ ملے ہیں جن سے ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جے ولسن کا نام جس میں لیا جا رہا ہے، اور میں دیکھ رہی تھی اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی فری عمران خان کا بھی کوئی ٹویٹ کیا ہے، لیکن جو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی صاحب بہت ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پہ ریسیو کیا گیا ہے، ان کی بات کو سنا گیا ہے، اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو نئی حکومت ہے امریکہ کی، ٹرمپ انتظامیہ ہے، وہ شاید کوئی بہت جلد بازی نہ کرے ان معاملات کے اوپر، اور دیکھیں ریاست سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ ریاست کی پلیٹ میں بہت بڑے بڑے کارڈز ہیں، اسی طرح سے امریکہ کے لیے بھی بہت ان کا معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے، تو وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملے کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے، کیونکہ پاکستان امریکہ کے لیے غیر اہم قطعی طور پر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اہم ہے، میرے خیال میں بالکل غیر اہم نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں جو افغانستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی، اور جو اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، جو سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کے جو تھے، بلین ڈالرز کے وہ انہوں نے ہتھیار لیے تھے، تو سعودی عرب کے لیے پاکستان بہت اہم ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ کوئی اتنے آسان معاملات نہیں ہوتے۔ اس پہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل سیٹنگ کریں گے کہ اس خطے کے اندر کی جو پالیٹکس ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔